सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से बड़ी पेशरफ्त है। क्या पेशरफ्त है इस पर बात करेंगे, लेकिन साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि वो अरबों रुपए बनते हैं लेकिन मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सरमायाकारी की थी ये पीटीआई ओवरसीज ने। किस पर की थी, क्यों की थी, डूब कैसे गई, ये आपको बताएंगे। साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी हमदर्द है गरीबों की होगी, साफियों की भी बड़ी हमदर्द है होगी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने वोट किया और पीपल्स पार्टी के सदर ने पीक एक्ट को दस्तखत कर दिए। जेयूआई का वादा जो है वो उसका भी पास नहीं किया। इसकी तफसीलात आपको बताएंगे। और नाज़रीन फिर और अगर कुछ मौका मिल गया तो एक आध खबर आपको और उससे आगाह करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं ज़रा वो जो फौजी अदालतों वाला मामला है नाज़रीन उसकी जानिब। आज आईनी अदालत में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जो बेंच काम कर रहा है उसमें जो है वो वज़ारत दिफा ने रिकॉर्ड पेश किया उन मुल्ज़िमान का जिनके मुकदमात फौजी अदालतों में चलते रहे हैं। वज़ारत दिफा के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस, इमरान खान के भी वकील रहे, नैब केसेस में नवाज शरीफ के वकील रहे, नैब के ख़िलाफ़ बड़े ज़बरदस्त वकील हैं। और मैं ये कहता हूँ कि जो प्रोफेशनल वकील होता है अगर उसकी पॉलिटिकल लीनिंग नहीं होती तो वो फिर अपने केस टू केस वो फैसला करता है, वो पार्टीबाजी का शिकार नहीं होता। ख्वाजा हारिस उनमें गो के बड़े केसेस वो हार जाते रहे हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने आईनी बेंच के साथों जजिस को उन्होंने कॉपियाँ फराहम की वज़ारत दिफा की जानिब से जो रिकॉर्ड है उसका। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ख्वाजा हारिस से सवाल किया कि मिलिट्री ट्रायल किस बुनियाद पर चैलेंज हो सकता है। ख्वाजा हारिस ने बताया कि अदालत का दायरा इख्तियार ना हो तो ट्रायल चैलेंज हो सकता है। फिर जस्टिस मदर मोहम्मद अली ने माफ़ कीजिएगा मोहम्मद अली मज़हर ने ये सवाल उठाया कि अगर ट्रायल में कोई गलती रह गई हो तो क्या अपील में उस गलती की निशानदही की वजह से मुलजिम को फ़ायदा मिलता है। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि अपील का हक़ दिया गया है और उसमें तमाम पहलू देखे जाते हैं। ये ख्वाजा हारिस के दलाइल बहुत ही जानदार हैं। वैसे जमाल मंदोखेल साहब ने फिर रिमार्क्स दिए कि आजकल हमारा मुल्क इतना ट्रेड हो चुका है कि 8 जजिस के फैसले को 2 लोग बैठ कर कहते हैं कि गलत है। जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से, इस हवाले से आपको आखिर में खबर से आगाह करेंगे, जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग बैठकर अपने आप को सब कुछ समझते हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने भी रिमार्क्स दिए कि अफसोस है कि सोशल मीडिया पर ऐसे तासुर दिया जाता है कि जैसे हम किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरा ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है। मैं मिलिट्री ट्रायल पर उसके असरात की वजह से सवाल करती हूँ, लेकिन अफसोस मेरे इन सवालात की वजह से मुझे सियासी पार्टी से जोड़ दिया जाता है। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान जो है उन्होंने वज़ारत दिफा को हिदायत की कि 9 मई से के जो मुकदमात हैं उनसे हटकर अगर किसी का मुलजिम का ट्रायल हुआ है फौजी अदालत में तो उसकी मिसालें पेश की जाएँ। जबकि जजिस ने मुख्तलिफ मौक़े पर मुख्तलिफ सवालात भी किए और ख्वाजा हारिस ने एक सवाल पर यह बताया गया, जजिस ने सवाल किया कि क्या मुलजिम को दौरान ट्रायल अपने रिश्तेदारों से मिलने का हक़ हासिल होता है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ज़रूर होता है, लेकिन वो सिक्योरिटी सूरत देखी जाती है। सिक्योरिटी की अगर कंसर्न मौजूद है तो फिर बहुत सारी बार मुलजिमान की मुलाकात नहीं कराई जाती। जबकि उससे पहले अटॉर्नी जनरल जो है वो वादा कर चुके थे, उन्होंने बताया और फिर अपने कंप्लाइंस की रिपोर्ट भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक मादी के बेंच को दी थी, जिसमें ये बताया गया था कि मुलजिमान को तमाम हुकूक हासिल हैं। वकला में चूँकि ISPR भी कवर करता हूँ, फिर आजकल तो अडयाला जेल भी कवर कर रहा हूँ, वज़ारत दिफा भी कवर करता हूँ, ख़ुद लॉ पढ़ा भी हुआ है अल्लाह के शुक्र की मदद से। ये जो फौजी अदालत होती है इसमें मुलजिम को वैसे मुकम्मल जो है ना उसके हुकूक होते हैं। वो अपना वकील रख सकता है, अपनी मर्ज़ी का वकील करके दिया जाता है, लेकिन जो भी वकील आता है वो राजदारी एक्ट के तहत, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत पाबंद होता है कि जो अदालती कार्रवाई है वो बाहर उस पर बात नहीं करेगा जैसे आम मुकदमात भी करते हैं। लेकिन ख्वाजा हारिस ने आज बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए और अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि कल समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। फिर नाज़रीन दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि आज PRA के वफ़द ने, PRA है पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन, उसने आज JUI के साथ मुलाकात की थी, JUI के मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ। और फिर जो कामरान मुर्तज़ा हैं वो मौलाना फजलुर रहमान के लीगल विज़र्ड हैं, उनके कानूनी उमूर के तर्जुमान हैं, आइनी उमूर के तर्जुमान हैं, अच्छे वकील भी हैं।
مولانا فضل الرحمان نے صدر آصف علی زرداری سے بات کرنے کا وعدہ کیا، اور کامران مرتضیٰ نے یہ کہا تھا کہ مولانا فضل ہم نے بات کی ہے، اور انہوں نے یہ تاثر دیا کہ صدر مملکت نے یہ یقین دلایا ہے کہ پی کے ایکٹ پر دستخط نہیں کریں گے، اس کو روک لیں گے۔ اور پھر کوئی 2-3 گھنٹے پہلے میں اڈیالہ جیل سے واپس آ رہا تھا تو مجھے کسی دوست کا فون آیا، اور چونکہ میں ایوان صدر بھی کور کرتا ہوں تو اس دوست سے پوچھا کہ کیا یہ خبر درست ہے، تو میں نے کہا میں چیک کرتا ہوں، لیکن جب میں نے چیک کیا تو انہوں نے بتایا کہ نہیں درست نہیں ہے، تھوڑی دیر میں پریس جاری ہو رہی ہے اور صدر مملکت نے دستخط کر دیے ہیں۔ اب یہ تو تھی ایک کہانی، کیونکہ اور پی ٹی آئی نے اس کے اوپر مذمت کی ہے صدر مملکت کی بھی، اور انہوں نے یہ افسوس کا اظہار کیا کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جے یو آئی کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، اس وعدے کا پاس نہیں کیا گیا۔ اگر تو آصف زرداری نے وعدہ کیا تھا تو وعدے کا پاس کرنا چاہیے۔ لیکن اس کا ایک اور اخلاقی پہلو ہے ناظرین، پاکستان میں صحافیوں کو جتنے بھی حقوق حاصل ہیں یہ ذوالفقار علی بھٹو کی مرہون منت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ 1973 کا جب آئین بن رہا تھا، آئین بن گیا، اس کے بعد صحافیوں کے ساتھ مذاکرات ہوئے تو ایک ویج ایوارڈ لاگو ہوا۔ صحافیوں کو اس سے پہلے 1973 کے آئین میں جو مزدور حقوق حاصل ہیں، رائٹ ٹو ایسوسیشن، رائٹ ٹو یونین، یہ تمام کے تمام حاصل ہیں صحافیوں کو بھی، لیکن عمل کتنا ہوتا ہے یہ ذرا کوئی صورتحال بہت اچھی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال پھر ویج ایوارڈ آیا جس میں ایک چیز، صحافی نے صرف گھر سے دفتر آنا تھا اور دفتر سے گھر جانا تھا، حتیٰ کہ جو اس زمانے کے اخبارات میں نائٹ شفٹ والے لوگ تھے ان کو رات 10 بجے کے بعد جو ہے وہ ایک نائٹ الاؤنس دیا جاتا تھا کہ آپ رات پہ کام کرتے ہیں، آئی سائٹ آپ کی ویک ہو جاتی ہے، وہ بھی الاؤنس دیا جاتا تھا۔ لباس کا الاؤنس دیا جاتا ہے، وہ پڑھنے لکھنے کے لیے الاؤنس دیا جاتا ہے، ہر قسم کا الاؤنس شامل ہے۔ اور صحافیوں کی تنخواہیں اس ویج ایوارڈ کی جو ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں اس میں جو صحافی فال ان کرتے ہیں وہ بہت مناسب تنخواہیں ہیں آج کل بھی۔ پھر اس کے بعد یہ آ گیا ٹی وی آ گیا، تو وہ جو پیمرا ایکٹ ہے اس کے مطابق بھی صحافیوں کو ان کے حقوق دینا، ان کی تنخواہیں دینا ریگولر وہ ضروری ہے۔ اور پھر ٹی وی کے چینلز کے سے تو مزے آ گئے، اینکر آزاد جو ہے وہ لاکھوں میں چلے گئے، بہت سارے رپورٹرز جو ہے وہ بھی لاکھوں میں چلے گئے، سینئر رپورٹرز کچھ میرے جیسے رہ گئے ہیں بیچارے غریب، لیکن بہرحال وہ صحافی خوشحال بھی ہوئے اس میں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم گزرتے وقت کے ساتھ جو سوشل میڈیا ڈیولپ ہو رہا ہے، ٹی وی چینلز اور اخبارات اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کر رہے، نئی سچویشن کے مطابق نہیں ڈال رہے، اپنے انالیٹیکل رول کی جانب نہیں جا رہے۔ انہوں نے کہا میں ایک تو لگے ہوئے ہیں، دوسرا ہمارے یہاں جو ٹی وی پر مباحث ہوتے ہیں، جو ٹی وی ٹاک شوز ہیں، اس میں ہم لوگوں کو لڑا کر خوش ہوتے ہیں اور بڑی ریٹنگ لیتے ہیں، واہ 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 کرتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ کو انٹرنیشنل ایشوز پر ڈسکس کرنے چاہیے، آپ کو پالیسی ایشوز ڈسکس کرنے چاہیے، اور آپ کو پھر جو عام پبلک کے ایشوز ہیں ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں رکھ کے دنیا بھر کے آپ ٹی وی دیکھیں، دنیا بھر میں سینسیشنلائزیشن بھی ہوتا ہے لیکن سنجیدہ ڈیبیٹس بھی ہوتی ہیں۔ بھارت میں بہت سارے ہوتا ہے، خیر بھارت کے میں تو بہت برا رویہ بھی ہوتا ہے، تو میں 2 دفعہ مجھے انہوں نے انوائٹ کیا ایک بار، اور ایک وہ جو بہت ان کے بدنام ہیں، جو بی جے پی کے حوالے سے بدنام ہے اینکر، مجھے ان کا نام بھول گیا، ریپبلک ٹی وی کے، انہوں نے مجھے انوائٹ کیا، میں نے 5 منٹ میں شو چھوڑ دیا، میں نے کہا جی اس طرح کی گفتگو میں معذرت چاہتا ہوں، میں کر نہیں سکتا۔ اور جنرل بخشی صاحب کو بھی میں نے ایک مرتبہ کہا کہ جنرل بخشی، مجھے افسوس ہے کہ آپ جنرل اس عہدے پر پہنچے کیونکہ آپ کی گفتگو تو تھرڈ کے لیول کے آدمی کی ہے۔ بہرحال میں بات کہیں اور نکل جائے گی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس کے بعد سے اپنے آپ کو مزدور حقوق اور کی چیمپئن گردانتی، اور صحافیوں کی جو کام کرنے کی آزادی ہے وہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں بہت رہی ہے ہمیشہ۔ بینظیر بھٹو کو سیکیورٹی رسک لکھ دیا تھا ایک جنگ اخبار میں، ایک آج کل اس کے ایڈیٹر ہیں انہوں نے، لیکن اگلے روز بینظیر بھٹو ان کی بیٹی کی شادی کی مہندی میں پہنچ گئیں اور 4 گھنٹے وہاں بیٹھی رہیں، اور اس طرح کا رویہ ہوا کرتا تھا آصف علی زرداری کے خلاف۔ خود میں نے بہت ساری سٹوریز کی ہیں، پیپلز پارٹی کمپلینٹ نہیں کرتی تھی، لیکن یہ افسوسناک بات ہے کہ بلاول بھٹو کی چیئرمین شپ میں جہاں پیپلز پارٹی بہت سارے دعوے کرتی ہے، پی کا ایکٹ جو ہے پیپلز پارٹی نے اس کو ووٹ کیا، اور پھر شیری رحمان صاحبہ اور بہت سارے لوگ مختلف تعویلات دے رہے تھے کہ ہم اس کو ترمیم لے آئیں گے۔ صدر صاحب، کچھ لوگوں نے یہ بھی تاثر دیا پیپلز پارٹی میں کہ صدر مملکت شاید اس کو روک لیں گے، جیسے ماضی میں وہ مدارس والا ایکٹ روکا تھا، لیکن پھر صدر مملکت نے سائن کر دیے۔ صدر مملکت کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جب وہ آزادی صحافت کی بات کرتے ہیں، آزادی اظہار کی بات کرتے ہیں، آزادی اظہار میں ٹھیک ہے آپ کو سوشل میڈیا پر ایک بہت جھوٹ بولنے کا بڑا ہے، لیکن وہ ڈیپ فیک نیوز کی آپ اس کی تعریف تو پہلے کیجئے، آپ فیک نیوز کی تعریف پہلے کیجئے مل کر صحافیوں کے ساتھ۔
خیر میں نے افضل بٹ صاحب جو ہے پی ایف یو جے کے پریزیڈنٹ، میں نے ان کو کچھ سال پہلے کہا تھا کہ یہ تمام چیزیں ہم کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. انہوں نے ایگری بھی کیا تھا، پھر نہیں کر سکے. ہم خود بھی کچھ کام نہیں کرتے، لیکن اپنا بھی احتساب کرنا چاہیے. لیکن یہ بہت مجھے افسوس ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ نے دستخط کر دیے پیکا ایکٹ پر. اب ان کی انسان دوستی اور صحافی دوستی اور مزدور حقوق دوستی جو ہے نا، وہ دعوے تو کھوکھلے کے ہو گئے، دھرے کے دھرے رہ گئے. بہرحال اب آپ کو اصل خبر کی جانب آتے ہیں. امریکن ایک 200 سرمایہ کار ہے غالباً، ان کا ایک وفد کل سے پاکستان میں ہے. بڑے سرمایہ کار ہیں وہ. ان کے جو سربراہ ہیں اس ڈیلیگیشن کے، ان کا نام ہے جینیٹر بیچ. وہ کہا جاتا ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے امریکہ میں نئے صدر، ان کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں، لیکن ان کے بہت قریبی دوست بھی ہیں. آج ان کی صحافیوں کے ساتھ گفتگو ہوئی. میں بدقسمتی سے نہیں شامل ہو سکا، وہ اڈیالہ جیل میں تھا کیس کی سماعت کے لیے. لیکن انہوں نے جو ہے وہ گفتگو کی. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان نے لازوال قربانیاں دی ہیں، 80,000 لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں. یعنی امریکہ کی جانب سے کسی بھی ایک بڑے ریپرزنٹیٹیو نے بہت کھل کر ایک بار پھر پاکستان کی تعریف کی ہے، ایک ایسے ماحول میں جہاں سے پی ٹی آئی کی جانب سے تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ امریکہ تو پاکستان کو لفٹ نہیں کرا رہا. بس عمران خان کی رہائی کے لیے صدر ٹرمپ آیا ہی چاہتے ہیں یا ان کی کال آیا چاہتی ہے. پھر رچرڈ گرینیل کے کچھ فری عمران خان اور جو ولسن کے فری عمران خان کے کچھ ٹویٹس تھے، ان کو بہت پھیلایا جا رہا تھا. پی ٹی آئی اوورسیز شہباز گل ہیں، برقی صاحب ہیں، فلاں ہے، وہ انہوں نے تمہار باندھ رکھا تھا پروپیگنڈے کا. لیکن آج انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے. مختلف شعبے انہوں نے آؤٹ لائن کیے کہ ان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، بڑے شعبے ہیں. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں بڑا پوٹینشیل ہے سرمایہ کاری کا، ہم اس میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ تعلقات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا پاکستان ایک زبردست ملک ہے، پاکستان کی تعریف کی. پھر ان سے صحافیوں نے سوال کیا رچرڈ گرینیل کے حوالے سے، اور یہ کہا کہ جی اس طرح کا تاثر دیا جا رہا ہے. تو انہوں نے پی ٹی آئی نے جو ایک بیانیہ بنا رکھا تھا، اور جو پی ٹی آئی اوورسیز نے ایک کیمپین شروع کر رکھی، اس پہ بعد میں آتے ہیں. تو جینیٹر بیچ نے کہا کہ جو رچرڈ گرینیل ہیں وہ بڑے زبردست آدمی، انہوں نے زندگی میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے، لیکن ان کو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے بنائی گئی ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں. تو وہ انسانی حقوق کے بڑے چیمپئن ہیں. تو وہ پھر انہوں نے غلط فہمی میں اس طرح کے ٹویٹ کر دیے. اب وہ پچھلے کچھ عرصے سے جب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے، انہوں نے صدر بننے سے کوئی 1 مہینہ پہلے تقریباً ان کو روک دیا تھا کہ وہ اس طرح کے ٹویٹس نہ کریں، تو اب وہ نہیں کرتے. انہوں نے اب بھی ٹویٹ نہیں کیا جب عہدہ سنبھال لیا انہوں نے. یعنی وہ پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے ہیں، صدر ٹرمپ کے مشیر ہیں. تو یعنی اب وہ یہ جو پی ٹی آئی کا بیانیہ تھا وہ اب دھرا کا دھرا رہ گیا. آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی نے 2 لابیسٹ ہائر کر رکھے ہیں امریکہ میں. ان کو ملینز آف ڈالر سالانہ پے کیے جاتے ہیں، اور یہ 2-3 سال سے رکھے ہوئے ہیں جب سے پی ٹی آئی گئی ہے. تو وہ سارا بیانیہ تو دھڑام سے نیچے آ گیا. اور یہ افسوسناک بات ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ ذرا لمٹ کراس کر رہے تھے. لیکن اب بہرحال میرا خیال ہے وہ اپنی لمٹس پہ واپس آ جائیں گے. پاکستان کے داخلی معاملات پر آپ کا داخلی اختلاف اپنی جگہ. بلاول بھٹو امریکہ گئے تھے عمران خان کے دور اقتدار میں. وہاں ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا عمران خان میرا پرائم منسٹر ہے، اس کے خلاف بات اب ملک کے اندر جا کر کروں گا، یہاں نہیں کروں گا. سیاسی رہنما کا رویہ یہ ہوتا ہے. عمران خان کو شکایتیں ہیں، ہو سکتا ہے درست شکایتیں ہوں، لیکن آپ بیرون ملک لابیسٹ رکھیں اور پھر اس طرح کی کام کریں جو آپ پچھلے کچھ عرصے سے دکھائی دیتے ہیں. شہباز گل کی گفتگو دیکھ لیں، سجاد برقی کی گفتگو دیکھ لیں، اور لوگوں کی گفتگو دیکھ لیں، وہ لمٹس کراس کرتے دکھائی دیتی ہے. شہباز گل کی تو خیر بہت ہی معاف کیجیے گا بیہودہ گفتگو ہوتی ہے. عادل راجہ کیا کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں. لیکن بہرحال اب آپ کو چلتے چلتے ایک خبر سنا دیتے ہیں. وہ ہم نے آپ کو چند روز پہلے بتایا تھا کہ ان کا لائسنس جو ہے نا جو ہے وہ کنسیڈریشن آ گیا ہے مشال یوسفزئی کا. انہوں نے کوئی ٹویٹ کیا تھا 2021-22 میں کے پی بار کونسل کے خلاف ان کی ممبرشپ سسپینڈ ہوئی. پھر انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل کے ذریعے جو چیئرمین ہوتے ایگزیکٹو کمیٹی کے بار کونسل کی، پروونشل بار کونسل کی، ان کے ذریعے بحال کرا لیا. کے پی بار کونسل جو ہے وہ پاکستان بار کونسل میں چلی گئی. پاکستان بار کونسل نے سبجیکٹ ٹو ہر میٹنگ ود دی ایگزیکٹو کمیٹی، اس وقت کی بار کونسل کمیٹی، اس کے ساتھ ملاقات کی جو ہے شرط کی بنیاد پر بحال کیا. لیکن مشال یوسفزئی نہیں بیٹھی ان کے ساتھ.
تو اس کے بعد یہ پھر 24 جنوری کو الیکشن ہوئے، پی ٹی آئی وہاں بار کونسل کا الیکشن جیت گئی پی ٹی آئی کے، حامی وکلا اس میں آ گئے، تو پھر مشال یوسفزئی نے ان کے ساتھ جا کر چائے بھی پی لی اور 24 جنوری کو بحال کر دیا لائسنس بار کونسل نے. لیکن اس کا جو عدالت میں شکایت ہوئی تھی وہ ہو چکی تھی 22 جنوری کو. اس بنیاد پر جو استغاثہ ہے آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، ظہیر شاہ انہوں نے یہ موقف رکھا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ان کے لائسنس کی بحالی پر، لیکن یہ واقعہ یہ ہے اور بار کونسل کو ہی بھیجا جائے، وہ یہ دیکھے کہ یہ نوٹس پہلے ہوا ہے، ممبرشپ بعد میں بحال ہوئی ہے. اس کا ریفرنس بھیج دیا ہے جج صاحب نے، امجد علی شاہ صاحب جو ہے انہوں نے کے پی بار کونسل کو کہ وہ اس کی تحقیقات کرے اور اس معاملے کو سیٹل کرے. اگر یہ ثابت ہو گیا کہ مشال یوسفزئی نے غلط بیانی کی ہے تو وہ آرٹیکل آج بتا رہے تھے مجھے کوئی لیگل پریکٹیشنر ایکٹ کا غالباً 65 64 یا 62 کچھ ایسا آرٹیکل بتا رہے تھے، اس کے تحت 1 سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دونوں میں سے، یا پھر کوئی تیسری شکل آتی ہے اور مشال یوسفزئی بچ جاتی ہیں. اگر وہ بچ جائے تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، میری تو دوست بھی اچھی ہیں، وہ بہت اچھا ریلیشن ہے، بڑا ہنسی مذاق کا تعلق بھی ہے ان سے. لیکن بہرحال پھر غلطی تو غلطی ہوتی ہے، اور اگر وہ قانون کی خلاف ورزی ہے تو پھر میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے اس میں. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ.